ਯੀਸੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋ ਪਾਪੀ ਤਰ ਜਾਵਣਗੇ। ਯੀਸੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋ ਪਾਪੀ ਤਰ जावणगे। नाज़रीन, हम सबसे पहले शुक्रगुज़ार हैं कैथलिक टीवी के कि जिनकी वसासत से हम खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम शेयर कर सकते हैं। आज हम ख़ुसूसी तौर पर मरहूम ईमानदारों की ईद के मौका पर, यादगारी के मौका पर आज हम खुदा का पाक कलाम सुनेंगे और सीखेंगे। आएँ हम खुदावंद का पाक कलाम सुनते हैं। तकवीन की किताब उसका 3 बाब उसकी 17वीं आयत से। और आदमी से कहा, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि इसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। मेहनत के साथ तू अपनी ज़िंदगी के अयाम उससे खाएगा। वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और खेत की नबातात तेरी खुराक होगी। तू अपने मुंह के पसीने से रोटी खाएगा जब तक कि तू ज़मीन में फिर ना लौटे जहाँ से तू लिया गया था, क्योंकि तू खाक है और फिर खाक में लौटेगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज हम ख़ुसूसी तौर पर मरहूम ईमानदारों के यौम यादगार के मौका पर खुदावंद का पाक कलाम सीखेंगे। और आज हम ख़ुसूसी तौर पर इस बात पर ध्यान ज्ञान करेंगे कि इंसान की हलाकत कैसे होती है और फिर हलाकत से गुज़रता हुआ ये इंसान जो है वो दोबारा जलाल तक कैसे पहुंचता है। यानी मसीहत में नजात की हकीकत जो है उसको हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ साथ रहेंगे। आज हम ख़ुसूसी तौर पर बाइबल मुक़द्दस और नजात का जो हकीकत पाई जाती है बाइबल मुक़द्दस में उसको हम समझ लीजिएंगे। सबसे पहले नजात को समझने के लिए हलाकत का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें हलाकत की समझ आएगी तो ख़ुद ब खुद जो है वो हमें कसरत की ज़िंदगी, बका की हालत और जलाल की हालत जो है उसको हम बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। आज हमने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सुना कि किस तरह से गुनाह आता है और ये गुनाह जो है असल में यही हलाकत है, यही हलाकत का मौजब है, यही हलाकत की बुनियाद है और यही हलाकत की सच्चाई है। इसलिए इसको समझने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। आम तौर पर बाइबल को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, लेकिन यहाँ पर जो है हम इस नजात की हकीकत को समझने के लिए 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। बाइबल मुक़द्दस का पहला हिस्सा जो है वो है बाब नंबर 1, तकवीन की किताब बाब नंबर 1 से लेकर बाब नंबर 2 की आखिरी आयत तक। तो ये पहला हिस्सा है। इसमें हम देखते हैं कि खुदा ने ज़मीन आसमान को बनाया, चरिंद परिंद को बनाया और फिर इंसान को बनाया। और जब इंसान को बनाया तो लिखा कि उसने अपने हाथों से मिट्टी को सेंचा और एक बुत बनाया और फिर ज़िंदगी का दम फूंका। जब ये दोनों यकजा हुए तो इंसान जो है वो जीती जान हुआ। हालांकि ये जो अमल बाग़े अदन में हुआ है, याद रहे कि ये अमल तसलसल के साथ कायम और दायम और आज भी होता है। माँ के बदन में आज भी इंसान का जिस्म और रूह जो मिलता है वो इसी की नज़ीर है, यही पहली बुनियाद है और आज भी ये खुदा ही अमल करता है। तो इसलिए ये जो तख्लीक का अमल है ये जारी और सारी है और आज भी इंसान खल्क किया जाता है और हम इसको अपने हाथों में खुदा के अजीम तरीन तोहफे के तौर पर कबूल करते हैं।
لیکن یہاں پر جو سیکھنے والی بات ہے وہ کیا ہے کہ جب خدا نے سب کچھ بنا لیا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے نہ تو گناہ کا تصور ہے، نہ ہی گناہ موجود ہے، اور نہ ہی گناہ کی کوئی سچائی یہاں پر ہے، بلکہ ہر طرف جاہو جلال ہے اور خدا کی ہر لمحہ موجودگی ہے، اور آدم اور حوا جو ہیں وہ خدا کے روبرو آ کر باتیں کرتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ورگلانے والا جو ہے وہ آتا ہے، اور کس طرح سے وہ ورگلاتا ہے، وہ انسان کو اپنے چنگل میں پھنساتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ اپنے اس چنگل میں پھنس کر اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے اور وہ نافرمانی کرتا ہے جس کی نسبت خدا نے ان کو منع کیا تھا، اور اس طرح سے وہ پھل کھاتے ہیں۔ اور لکھا کہ جو ہی انہوں نے پھل کھایا، تو آج کی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی اس نے پھل کھایا اور اس سے کہا گیا کہ تیرے سبب سے زمین جو ہے وہ لعنتی ہوئی ہے، تیرے سبب سے زمین کی حالت بدل گئی ہے، تیرے سبب سے تیری اپنی حالت بدل گئی ہے، تیرے سبب سے اب زندگی جو ہے اس کی سچائی اور حقیقت ہی بدل گئی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ پہلی نبوت ہوتی ہے گناہ کے بعد کہ انسان تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ یہ ہے پہلی نبوت جو انسان کے لیے ہوتی ہے کہ انسان کس طرح سے اپنی حشمت جو ہے، اپنی خدا کی طرف سے جو فضل ہے وہ کس طرح سے کھو بیٹھتا ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں مسیحی مذہب کے اندر الہی طور پر موت یا ہلاکت کا عمل، کیونکہ اس کی بنیاد گناہ ہے، اور گناہ کے سبب سے یہ ہلاکت پیدا ہوتی ہے، اور ہلاکت کی جو پہلی پیشن گوئی ہے وہ کی گئی کہ انسان تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ لیکن خدا کا شکر ہو، بائبل مقدس خدا کے عہد، خدا کے وعدوں اور وعدوں کی تکمیل کی کتاب ہے، اور اس لیے خداوند خدا جو ہے وہ پہلا وعدہ کرتا ہے۔ اگر ہم تکوین کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، اور خداوند خدا نے سام سے کہا چونکہ تو نے یہ کیا ملعون ہے تو، تمام چرندوں درندوں میں تو اپنے پیٹ کے بل جلے گا، اور اپنی زندگی کے ایام تو خاک چکھے گا۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان وہ تیرے سر کو کچلے گی، اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پہلا وعدہ جو ہے وہ انسان کے ساتھ کیا، اور یہ وعدہ جو ہے وہ بنیاد ہے خدا کے رحم کی۔ کیونکہ انسان نے اپنے لیے ہلاکت کو چن لیا، انسان نے اپنے لیے ہلاکت جو ہے وہ لے لی، انسان جو ہے وہ ہلاکت کا فرزند بن گیا، انسان جو ہے وہ ہلاکت کے چنگل میں پھنس گیا، اس کی زندگی کی بربادی کا آغاز ہو گیا، فنا ہونے والی زندگی جو ہے اس میں وہ شامل ہو گیا۔ تو اس لیے خدا کو رحم آتا ہے اور خدا نجات کا وعدہ کرتا ہے۔ اب یہ وعدہ جو ہے اس کی تکمیل کے سبب سے سارا اس کے بعد آنے والا کلام اور الہام ہے۔ اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو نہ کوئی کلام ہوتا، نہ الہام ہوتا، نہ نبی ہوتے، نہ نبیوں کا سلسلہ ہوتا، اور نہ نبیوں کے کلام کو تکمیل ہوتی، اور نہ ہی خدا کا بیٹا آتا، اور نہ ہی وہ پاشکائی بھید سے گزرتا، اور نہ ہی وہ مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمارے لیے نجات بن جاتا، اور یہ نجات جو ہے کبھی نہ ہوتی اگرچہ خدا یہ وعدہ نہ کرتا۔ تو اس لیے میں نے بتایا کہ بائبل مقدس کیا ہے؟ خدا کے وعدے اور خدا کے وعدوں کی تکمیل کا ایک سلسلہ۔ تو یہ سلسلہ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے آگے زمانہ بڑھتا رہتا ہے، اور پھر 18 سے 2000 قبل از مسیح خداوند خدا ابراہیم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور باقاعدہ طور پر خداوند خدا انسان کے ساتھ ایک گہرا رشتہ جوڑ لیتا ہے، اور اس طرح سے خداوند خدا تاریخ کا خدا بن جاتا ہے،
اور پھر انسان کی قربت جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے آپ میں پھر امید اور خدا کے احکامات کا پورا ہونا دلیل کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو نبیوں کی نبوتیں ہوئیں، ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ نبیوں کی نبوتوں میں دو بڑے پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک تو پہلو پایا جاتا ہے کہ جو یہاں پر ہلاکت ہوئی ہے، نبی بڑی وضاحت کے ساتھ اس ہلاکت کو پیش کرتے ہیں، اور اس لیے نبی جو ہیں وہ بڑی ترتیب کے ساتھ انسان کو سکھاتے ہیں کہ چونکہ تو نے گناہ کیا ہے اور اب تیری زندگی وہ زندگی نہیں رہی، اب تیری زندگی جو ہے وہ جاہ جلال کی حالت میں نہیں رہی، اب تیری زندگی کثرت کی زندگی نہیں رہی، بلکہ تو وقتوں کی قید میں قید ہو گیا ہے، اس لیے تو محدود ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو نبوت کی گئی کہ انسان تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا، یہ ہے انسان کے لیے ہلاکت کی نبوت۔ اور اس کے بعد ہم تسلسل کے ساتھ دیکھتے ہیں، اگر ہم آگے چلتے جائیں نبیوں کی نبوتوں کو دیکھتے جائیں تو لکھا ہے کہ انسان تیری زندگی کیا ہے، ایک پانی کے گلاس کی مانند کہ اگر اس کو زمین پر پھینک دیا جائے تو چند لمحوں میں وہ پانی خشک ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور ایسی ہی تیری زندگی ہے۔ بلکہ جامعہ کی کتاب میں ہے کہ انسان کی زندگی کیا ہے، ایک حادثہ ہے، اور حادثہ ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، حادثہ ہوتا ہے تو جانور بھی ختم ہو جاتا ہے، حادثہ ہوتا ہے تو انسان بھی مٹ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو کہا گیا کہ انسان تیری زندگی کیا ہے، گھاس کی مانند، اگر بہت زیادہ شدت سے دھوپ آئے تو وہ سوکھ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے تیری زندگی جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اے انسان تیری زندگی کیا ہے، 70 برس تک، 80 برس تک، آخر کو یہ فنا ہو جاتی ہے، تو خاک ہے، خاک میں لوٹ جائے گا، پھر کون تجھے یاد کرے گا؟ کچھ دیر کے بعد تیری یاد بھی چلی جائے گی اور تو مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بلکہ اگر ہم ایوب کی کتاب دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ انسان تیری زندگی کیا ہے، کیونکہ دیکھ تجھ سے تو بہتر ہے کہ اگر کوئی درخت کٹ جائے اور مناسب وقت میں اسے پانی ملے تو کونپل نکل سکتی ہے، لیکن تجھ سے تو یہ بھی بعید نہیں، تجھ سے تو یہ بھی ممکن نہیں، تجھ سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تیری زندگی جو ہے وہ اب فنا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور تیری زندگی جو ہے وہ چند لمحوں کی ہے۔ یہ ساری کی ساری جو نبوتیں ہیں وہ نبیوں کی معرفت ہمیں دی گئی ہیں، اور جب ہم ان نبوتوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری نبوتیں جو ہے وہ انسان کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ تیری زندگی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں رہی، اب تیری زندگی جو ہے وہ ہلاکت کا پتلا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ کی کتاب میں باطل ہی باطل، سب کچھ باطل، پوری کائنات ہی باطل، اور تو بھی اسی کائنات کا حصہ ہے، اس لیے تیری زندگی بھی باطل ہے، مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ اب اس کا مٹ جانا، فنا ہو جانا، یہ کن معنوں میں آتا ہے، کس طرح سے یہ مٹتی ہے، کس طرح یہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک پہلو دیکھ رہے ہیں جو ہلاکت کا پہلو ہے، جس کو ہم بحال ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک خاک اور دوسرا خدا نے اپنا زندگی کا دم پھونکا، دونوں ملے تو جیتی جان انسان ہوا۔ اب جب یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں، اور الگ ہونے کے بعد انسان مشاہدہ کیا کرتا ہے، بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں ہی برباد ہو گئے تو ظاہر ہے کہ انسان ہلاکت کا پتلا ٹھہرا۔ انسان کے جسم کے لیے نبوت کی گئی کہ انسان تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا، اور کچھ دیر کے بعد تیری یاد بھی چلی جائے گی، یہ تیرا جسم خاک سے ہے، خاک میں مل گیا، ختم ہو گیا۔ مل جانا، یاد چلے جانا، مٹ جانا، یہ ہلاکت اور فنا کی حالت ہے، یعنی جسم کے لیے نبوت کی گئی۔ اور روح کے لیے نبوت کی گئی کہ روح جو ہے وہ عالم رواح میں، برزخ میں، پتال میں جاتا ہے، اور پتال اس مقام کا نام ہے جہاں پر خدا کی موجودگی نہیں ہوئی۔ کبھی خدا پتال میں موجود نہیں ہوا، وہ ہمیشہ آسمانوں پر اپنے جاہ و جلال میں ہے۔
یہ ہے ایک پہلو نبیوں کی نبوتوں کا. ہم دیکھتے ہیں دوسرا پہلو نبیوں کی نبوت کا کیا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ خداوند خدا اپنے وعدوں کی تکمیل میں جب آگے بڑھتا ہے تو خداوند خدا نبوتوں کے سبب سے انسان کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ ماں کے بطن سے لے کر گوہر تک، قبر تک میں ہی تیرا خداوند خدا ہوں، اور جو کچھ تمہیں درکار ہے اگر تم میرے احکامات پر عمل کرو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا، زندگی عطا کروں گا. زندگی کی فراوانی کے لیے تمام جو تمہاری زندگی کے لوازمات ہیں میں عطا کروں گا. تمہاری آزادی کا ذمہ دار میں ہوں گا، تمہاری جسم کی بڑھوتری کا ذمہ دار میں ہوں گا، تمہاری خوشیوں کا ذمہ دار میں ہوں گا، تمہاری شادمانیوں کا ذمہ دار میں ہوں گا. اگرچہ تو انسان ہے، کمزور ہے، کمزوری کی حالت میں دکھوں بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، تو میں تیرا ذمہ دار ہوں گا. اگر تو میرے کلام پر عمل کرے گا میں تیرے گھر سے بیماریوں کو بھی دور کر دوں گا، دکھوں کو بھی دور کر دوں گا، لاچاریوں کو بھی دور کر دوں گا، غلامیوں کو دور کر دوں گا. میں تمہیں اچھا روزگار دوں گا، میں تیری فصلوں کو برکت دوں گا تاکہ تو اناج دانہ حاصل کر سکے، اور میں تجھے عزت بخشوں گا، میں تجھے دولت کی فراوانی بخشوں گا، اور میں تجھے کثرت سے برکت دوں گا. حتیٰ کہ خدا نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ہوگا تو میں تیری زندگی کے دنوں کو بڑھا دوں گا. اگرچہ 70 برس تک، 80 برس تک، تو میرے پاس یہ قدرت ہے کہ میں اسے بڑھا دوں. اور ایسا ہوا بھی کہ خدا نے جوں انسان نے خدا کے کلام کی بجا آوری کی، اس کے آئین اور قانون کے مطابق چلا، تو خدا نے اپنی برکات نازل فرمائی. خدا نے غلامی سے رہائی بخشی، بیماریوں سے شفا بخشی، اور بہت سے لوگوں کی عمر جو ہے اس کے دنوں کو بھی بڑھا دیا. تو یہ جو نبوتیں ہیں، اور پھر نبوت کی گئی کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، اگرچہ تیرے گناہ کرمزی رنگ کے کیوں نہ ہو جائے، میں انہیں دھو کر صاف کر کے سفید اون کی مانند بنا دوں گا. تو یہ جو نبوتوں کا دوسرا پہلو ہے، یہ انسان کو ایک امید دیتا ہے، یہ انسان کے لیے ایک دلیل بنتا ہے کہ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ انسان فنا اور ہلاکت کا پتلا بن گیا ہے، ہلاکت اس کا مقدر بن گیا ہے، لیکن یہ جو نبوتیں ہیں انسان کو امید بخشتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو خدا ہمارے لیے کرے گا، اس لیے کہ وہ دیکھو ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے لیے کرتا ہے. اور اس لیے گود سے لے کر گوہر تک تمام خوشیوں کا سرچشمہ جو ہے وہ خدا نے کہا کہ میں ہوں، میرے کلام پر عمل کرو. اور ان تمام تجربات کو ہم کہتے ہیں اسرائیل قوم کی نجات کے تجربات. انہی میں وہ اپنی نجات کو محسوس کرتے ہیں، انہی میں وہ اپنی نجات کی گواہی دیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو نجات کا تجربہ ہے وہ غلامی سے رہائی تک پہنچنا، فرعون کی غلامی سے رہائی تک. تو اس لیے یہ سارے جو واقعات ہیں، نجات کے تجربے ہیں، یہ ماں کے بطن سے لے کر قبر تک کے جو واقعات ہیں، اسی کو نجات کہا گیا، اسی کو نجات قبول کی گیا. لیکن ایک نبوت ہم دیکھتے ہیں، تیسری بات ہم بڑے غور سے سمجھیں کیونکہ یہ بہت اہم نبوت ہے. داؤد کہتا ہے میں چڑھ جاواں آسماناں دے اتے، اوتھے بھی ہے توئی، وچھاواں بسترا پاتال دے وچ، اوتھے بھی ہے توئی. جبکہ ہم پہلے دیکھ رہے تھے نا کہ پاتال میں تو کبھی خدا کی موجودگی نہیں ہوئی، لیکن ایک اور نبوت آئی، ایک اور نبوت کی گئی، میں چڑھ جاواں جی آسماناں دے اتے. آسمان لفظ بائبل مقدس میں خدا کی حشمت، خدا کی قدرت، خدا کا جاہ جلال اور خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، خدا کی پاکیزگی کے حوالے سے استعمال ہوا ہے، اس کے جاہ و جلال کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اس لیے اگرچہ میں خدا کے روبرو، خدا کے جاہ و جلال میں ہوں، تو وہاں بھی خدا کی موجودگی ہے، اور کبھی انسان جو ہے اس جاہ و جلال تک نہیں پہنچا. اور دوسری طرف پتال کی نمائندگی کی گئی. پتال جو ہے وہ سب سے زندگی کی سچائیوں میں سب سے پستی کی حالت، کہ اگرچہ میں پستی کی حالت میں ہوں تو وہاں پر بھی خدا موجود ہے. تو اس طرح سے یہ نبوت آئی،
یہ نبوت دو اشارے کرتی ہے، ایک خدا کے جاہو جلال میں شامل ہونا اور ایک انسان کی انتہائی پستی جسے ہم ہلاکت کہتے ہیں، ہلاکت۔ تو اس طرح سے یہ ہے ہلاکت اور اشارہ کیا گیا ہے جلال کا۔ تو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور جلال کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سبب سے جب ہم بائبل کو سیکھتے ہیں تو یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان برباد ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جسم خاک کے ساتھ خاک ہو گیا اور روح جو ہے وہ پتال میں چلے گی۔ پتال وہ مقام ہے جہاں پر خدا کے لیے امید نہیں ہے کہ میری خدا سے ملاقات ہوگی، تو روح کا ہمیشہ کے لیے اپنے مالک سے جدا ہو جانا ہلاکت ہے، اور جسم کا خاک کے ساتھ خاک ہو جانا ہلاکت ہے، اور اس طرح سے یہ ہے مکمل انسان کی ہلاکت۔ اب اس ہلاکت سے انسان جلال تک کیسے پہنچتا ہے، مسیحی مذہب اس کو کیسے بیان کرتا ہے، مسیحی مذہب اس پر کیسے ایمان رکھتا ہے، آئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ اور رسول لکھتے ہیں کہ اس نے اس دستاویز کو جو ہمارے خلاف تھی اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگوا کر اس دستاویز کو ہماری آنکھوں سے دور کر دیا۔ دور کر دینے سے کیا مراد ہے کہ اس دستاویز کو کامل صورت بخش دی، جو ہمارے لیے ہلاکت کی نبوت کرتی تھی، جو ہمارے لیے فنا ہو جانے کی نبوت کرتی تھی، جو ہمارے لیے مٹ جانے کی نبوت کرتی تھی، جو کہتی تھی کہ کبھی خدا کا دیدار نہیں ہوگا، جو کہتی تھی کہ اے انسان تو تھوڑے دنوں کا ہے، تو مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تیرا جو ہے وہ نام و نشان ختم ہو جائے گا، یاد جاتی رہے گی، اس کو اس نے نئے معنی دے دیے، نئے معنی دے دیے، نئی قدرت بخش دی، ایک نئی خوشی اس کے اندر پیدا کر دی۔ اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ تو یہ پاش کا بھید کیا ہے؟ یسوع مسیح جس میں کوئی گناہ نہ تھا، یسوع مسیح کا دکھ اٹھانا، یسوع مسیح کا مر جانا، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور یسوع مسیح کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، اور روح القدس کا رسولوں پر نازل ہونا۔ جب یہ پاش کا بھید ظاہر ہوا تو پھر انسان کو خوشخبری مل گئی کہ دیکھو ہلاکت کو زندگی مل گئی ہے۔ اور ہلاکت کو زندگی کیسے مل گئی ہے؟ کیونکہ جب یسوع مسیح مصلوب کیا گیا، قبر میں رکھا گیا، تو لکھا ہے کہ وہ برزخ میں اترا اور ان روحوں کو خوشخبری دینے کے لیے گیا جو نوح کے زمانے کی ضدی روحیں تھیں، اور ان کو جا کر کیا خوشخبری دی، ان کو کیا بشارت دی کہ خوش ہو اور شادمان ہو، کیونکہ دیکھو میں نے اپنے خون سے تمہارے پتال کو اب جلال تک کی سیڑھی لگا دی ہے۔ میں چڑھ جاواں آسمانہ دے اتے اتھے بھی ہے تو پتال جو ہے وہ بھی خدا کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہے کہ وچھاواں بسترا پتال دے وچ اتھے بھی ہے تو آج جو ہے اس پاش کا بھید کے سبب سے ہمیں یہ نبوت پوری ہوتی ہوئی دکھائی دی کہ اگرچہ پتال ہے تو خدا ہے، اگرچہ جاہو جلال ہے تو خدا ہے، اگر پتال ہے تو ہمارے مرحوم ایماندار ہیں، اور اگر جلال ہے تو ہمارے مقدسین ہیں۔ اس لیے روح کو نئی خوشخبری مل گئی کہ روح جو ہے اس کو پاکیزگی ملے گی، اور ہمارے مرحوم ایمانداروں کے ساتھ خدا کا بیٹا گہرا پیار اور رشتہ رکھتا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو جسم کی معرفت نبوت کی گئی تھی کہ اے انسان تو خاک ہے، خاک میں لوٹ جائے گا، خاک کا حصہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے جب پاش کا بھید کا تجربہ ہم نے کیا تو کیا ہوا کہ وہ قبر میں رکھا گیا، وہ خاکی تھا، اس نے خاکی جسم لیا تھا، لیکن تیسرے دن وہ جسم جلال کی صورت میں جی اٹھا۔ تو یہ جسم کو خوشخبری مل گئی کہ اب یہ جسم ایسی حالت میں نہیں ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا، اب یہ جسم جلالی صورت میں جی اٹھا اور جو پھر کبھی مرنے والا نہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوا، جو پاش کے بھید سے گزرے اب ہم ان کی گواہیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس جلال کی گواہی دیتے ہیں۔ کس طرح سے پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ ہم اپنے مٹی کے برتن، یہ جو ہمارے جسم مٹی کے برتن جو ہیں، اس میں قیمتی خزانہ رکھتے ہیں، اس میں جلالی ہونے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے، لیکن اب اس ایمان کے ساتھ
یہ بقا کی حالت میں جی اٹھے گا، یہ کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قدرت کی حالت میں جی اٹھے گا، یہ نفسانی جسم بویا جاتا ہے، جلالی جسم جی اٹھے گا اور یہی جلالی ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 نومبر ہم جب اپنے مرحوم ایمانداروں کی قبروں پر جاتے ہیں تو اس ایمان کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اس کا خاکی جسم جلالی ہو گیا، تو اس لیے یہاں پر ہمارے مرحوم جو ہے ان کا خاکی جسم ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے کہ اے خدا تو وعدوں میں سچا ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ یہ خاکی جو ہے وہ جلالی میں جی اٹھے گا، اس لیے اسے محفوظ رکھ تاکہ تیرے جلال کا پھر دوبارہ نظارہ کرے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انسان ہلاکت میں اترا، پھر ہلاکت کو مکمل طور پر نبوتوں کے سبب سے سمجھایا گیا، تاکہ جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ کوئی اپنے آپ پر فخر نہ کرے، یہ جلالی زندگی خدا کی طرف سے ہے، خدا نے ہمیں دی ہے۔ سب نے گناہ کیا اور سب کے سب خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ خدا کا شکر ہو جو رحم کرنے والا ہے، جو عہد کرتا ہے اور پھر ان عہد کی تکمیل کرتا ہے اور انسان جو ہے اس کو جلال تک لے کر جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے بائبل مقدس میں، مسیحی مذہب میں ہماری نجات کی حقیقت، اور اس نجات کے لیے پاش کا بھید جو ہے وہ ہم پر ظاہر ہوا۔ اگر ہم پاش کا بھید پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم ہلاکت سے جلال تک زندگی کی جو حقیقت ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تو پھر ہم جو ہے وہ اپنے ایمان کی سچائیاں جو ہیں اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے آج 2 نومبر مرحوم ایمانداروں کا یوم یادگار ہے۔ اپنے مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا کرنے کا دن ہے، اپنے مرحوم ایمانداروں کی جلالی زندگی کے لیے خداوند خدا کے حضور سفارشات کا دن ہے۔ اس لیے اپنے مرحوموں سے پیار کریں، ان کو یاد رکھیں۔ کیونکہ ان پر رحم کیا گیا ہے، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کے خون کے سبب سے چنے گئے، اور خدا کے بیٹے کے سبب سے انہیں جلالی ہونے کا حق ملا، اور یہ حق ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ اور خدا کا شکر ہو کہ جس نے ہمیں چن لیا ہے تاکہ ہم اس کے جلال تک پہنچ سکیں۔ مرحوم ایمانداروں کے اس یوم یادگار کے موقع پر آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ تمام مرحوم ایمانداروں کی روحیں خداوند کی رحمت سے آرام میں رہیں، آمین۔